अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मुव अमीर ने ट्यूनिस के सदर कैस सईद की जानिब से उन्हें दौरा ट्यूनिस की दावत का खैर मकदम किया है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने कतर कुवैत हाई कमेटी के इजलासों में कतरी टीम की क़यादत की है और कहा है कि खलीजी बहरान को हल करने की ख्वाहिश तमाम फरीकों की ख्वाहिश होना जरूरी है। वजारत सेहत ने इस तवक्को का इजहार किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खेप रवां साल के इख्तिताम तक जहां पहुंच जाएगी। जो बाइडन ने इक़्तिसादी तरक्की के लिए अपने मंसूबे का इंकिशाफ किया है और इथियोपिया ने कहा है कि टिग्राई सूबे की फौजों के हथियार डालने के लिए मुकर्रर की गई 3 दिन की मोहलत अब खत्म हो गई है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और बिरादर मुल्क जमहूरियत ट्यूनिस के सदर कैस सईद की सरबराही मुलाकात तमाम तर सतहों पर और तमाम तर शोबों में ताउन के लिए दो रोज़ा मुज़ाकरात के बाद ट्यूनिस के सदर ने दोहा का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। इस दौरे के इख्तिताम पर एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया और साहिब इस्मुव अमीर ने उन्हें सदर कैस सईद की जानिब से दी गई दौरा ट्यूनिस की दावत का खैर मकदम किया है। साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क ममलकत मराकश के बादशाह शाह मोहम्मद शशम की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस राबते में दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मोहतरमा माया सांडू को जमहूरियत मोल्दोविया के सदारती इंतखाबात में कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए उनकी मजीद कामयाबियों और मोल्दोविया के अवाम की मजीद तरक्की की तमन्ना का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी मोहतरमा माया सांडू को जमहूरियत मोल्दोविया के सदारती इंतखाबात में कामयाबी की मुबारकबाद दी है। कतर और कुवैत के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात कायम हैं और ये मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की एक बेहतरीन मिसाल है। इस ज़िमन में कतर और कुवैत की मुश्तरका हाई कमेटी के 5वें सेशन के इजलास हुए हैं। वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए होने वाले इन इजलासों में यहाँ के नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कतारी टीम की क़यादत की, जबकि कुवैती टीम की क़यादत वहाँ के वजीर खारजा और कायम मकाम वजीर इत्तलात शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मुहम्मद अस्सबाह कर रहे थे। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने इस सेशन में कतर की जानिब से अपनी तकरीर की इब्तिदा में साहिब इस्मुव शेख सबाह अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह के लिए अल्लाह ताला के हुजूर रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हुए साहिब इस्मुव अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह और वली अहद शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह की क़यादत में बिरादर मुल्क कुवैत की कामयाबियों और कामरानियों की तमन्ना का इजहार किया। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने कहा कि कतर कुवैत हाई कमेटी के ये इजलास ऐसे हालात में मुनाक़िद हो रहे हैं जबकि इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात इंतहाई पेचीदा हैं और ये इनेक़ाद दोनों मुल्कों के कायदीन साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और उनके भाई साहिब इस्मुव शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह के दानिशमंदाना सियासी इरादे का नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कतर और कुवैत के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात कायम हैं और ये मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की एक काबिल तक़लीद मिसाल हैं।
آج کے اس سیشن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں برادر ملکوں نے 5 مفاہمتی یادداشتوں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ ہائی کمیٹی کے 5ویں سیشن کے محضر نامے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح الحجرف نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سفر سے متعلق نقطہ نظر کا تبادلہ کیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کی خواہش اس تنازع کے تمام ملکوں کی خواہش ہونا ضروری ہے۔ وہ عالمی امن کے فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس بحران کو حل کیا جانا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ امریکہ کے صدر کا کیا نام ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطری پالیسی کی مرکزی بنیاد تعمیری تعاون اور بین الاقوامی امن و سلامتی ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مزدوروں اور لیبر کے حقوق کی حفاظت اور ان کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھتے جانے کا عزم رکھتا ہے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے قطر کے اس عزم کا اظہار تجارت اور حقوق انسانی کے لیے اقوام متحدہ کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس فورم میں انہوں نے مزید کہا کہ قطر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان غیر معمولی حالات میں ان حقوق کی حفاظت اور ان کا فروغ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ قطر میں حقوق اور انسانی مستقل بنیادوں پر اور موقفوں پر زور دیتے ہوئے وزیر خارجہ کے مشیر برائے امور بین الاقوامی ترقی ڈاکٹر خالد بن راشد المنصوری نے کہا ہے کہ قطر نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اپنے اس عزم پر زور دیا ہے کہ وہ یہاں کھلے ذہن والا اور رواداری رکھنے والا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، جس میں تمام مذاہب اور کلچرز موجود ہوں۔ جمہوریہ پولینڈ کے زیر انتظام مذہب اور عقیدے کی آزادی کی 3ری وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر نے مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ اور بات چیت کو اپنی پالیسی کی اہم بنیاد بنا رکھا ہے۔ یہ کانفرنس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی گئی۔ وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ مزید 207 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 133,217 ہو گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا ہے کہ مزید 194 اشخاص اس بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں اور کوئی مریض فوت نہیں ہوا۔ قطر کی یہ کامیابیاں ملک کی طرف سے اختیار کی گئی کامیاب حکمت عملی اور اقدامات کا نتیجہ ہیں۔ ان میں قبل از وقت ٹیسٹوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سب کی صحت و سلامتی کی ضمانت کے لیے قطر نے اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے والی کمپنی فائزر کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس ویکسین کی پہلی کھیپ اس سال کے اختتام تک یہاں پہنچ جائے گی۔ اس ویکسین کے بارے میں اس وقت کی جانے والی باتوں کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں امریکہ کی موڈیرنا کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ تجرباتی طور پر اس کی تیار کردہ ویکسین بہت زیادہ فعال اور ایکٹیو ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیماری کو آنے سے ہی روک دے۔ آج کا دوسرا نشریہ جاری ہے اور اس میں اب قطر کے انسانی کرداروں سے متعلق ایک خبر۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی قطر الخیریہ نے
ایک وسیع تر انسانی مہم شروع کر دی ہے جس میں تقریباً 20 ملکوں میں خدمات فراہم کی جائیں گی، اور ان ملکوں میں پناہ گزینوں اور بے گھر ہو جانے والوں کو یہ خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح دنیا بھر میں غربت کے شکار لوگوں کی بھی مدد جاری ہے اور اس بڑی مہم کا انہیں ایک حصہ بنایا گیا ہے۔ قطر الخیریہ میں عملی اقدامات اور بین الاقوامی شراکتوں کے شعبے کے ڈپٹی ایگزیکٹو چیئرمین فیصل الفہیدہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ان لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے گی تاکہ وہ موسم سرما کی شدت کا مقابلہ کر سکیں۔ اب امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف آتے ہیں، جہاں نو منتخب صدر جوزف بائیڈن نے امریکی معیشت کو بوسٹ دینے کے لیے اپنے منصوبے کے خد و خال کا انکشاف کر دیا ہے تاکہ کورونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنے جانشین ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھتے ہوئے ملک کے مفادات کو ترجیح دیں۔ یہ اپیل ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ ٹرمپ ان انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے مزید لوگوں نے اب ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں۔ ایتھیوپیا میں جاری کشمکش کے بارے میں اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ تقریباً 30,000 پناہ گزین ایتھیوپیا سے فرار ہو گئے ہیں، اور ایتھیوپیا اور سوڈان کی مشترکہ سرحدوں پر تو ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے کہا ہے کہ سرکاری فوجیں آئندہ آنے والے ایام میں حتمی آپریشن کر دیں گی تاکہ قانون کو نافذ کیا جا سکے، اور ٹگرائی صوبے کی فوجوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے 3 دن کی جو مہلت دی گئی تھی تو وہ مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے ٹگرائی صوبے کے دارالحکومت مقلا کے آس پاس فوجی ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ اور ناگورنی کاراباخ کے بارے میں آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے کہا ہے کہ کاراباخ کی قانونی حیثیت کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، کہ آذربائیجان کی اراضی کی وحدت پر کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ اس اثنا میں روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروو نے کہا ہے کہ انہوں نے اس ریاست میں جنگ بندی کے سمجھوتے پر نظر ثانی کی کوششوں کو روکنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے تابع اداروں کو کاراباخ کی انسانی کوششوں میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے تیونس کے صدر قیس سعید کی جانب سے انہیں دورہ تیونس کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کویت ہائی کمیٹی کے اجلاسوں میں قطری ٹیم کی قیادت کی ہے اور کہا ہے کہ خلیجی بحران کو حل کرنے کی خواہش تمام فریقوں کی خواہش ہونا ضروری ہے۔ وزارت صحت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی کھیپ رواں سال کے اختتام تک یہاں پہنچ جائے گی۔ جو بائیڈن نے اقتصادی ترقی کے لیے اپنے منصوبے کا انکشاف کیا ہے، اور ایتھیوپیا نے کہا ہے کہ ٹگرائی صوبے کی فوجوں کے ہتھیار ڈال دینے کے لیے مقرر کی گئی 3 دن کی مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہوا۔ کل صبح 9 بجے تک کے لیے فی امان اللہ۔